अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की दो इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक धुआंधार खिताब किया। आपसे कुछ देर कबल रात गए पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे ही फेलो सिटीजन्स पे पिछले 1.25 साल से कितना बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। सो मच सो कि यूरोपियन यूनियन तक को इस बेशरम हुकूमत को शर्म कॉल देनी पड़ गई कि अगर आपने पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली जारी है इसको ना रोका तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस रिवोक हो जाएगा, जो 9 साल पहले अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान को मिला था, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स का बहुत फ़ायदा होना शुरू हुआ। और होते होते आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड होते होते मोमेंटम अब माशाल्लाह पाकिस्तान compete कर रहा है आलमी सतह पर। ठीक है, 1.25 साल में हमने बहुत मार खाई जब से ये रजीम चेंज हुई और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, लेकिन अगर खुदा न खासा जीएसपी प्लस स्टेटस रिवोक हो जाता है पाकिस्तान का तो वो तमाम प्रेफरेंशियल टैरिफ्स जो पाकिस्तान को मिलते हैं, वो तमाम फ़ायदे जो तिजारत में पाकिस्तान को अभी मिल रहे हैं, वो जब ख़त्म होंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत को ठीक ठाक डस पड़ेगी। इंसानी हुकूक की पामाली रोक दी जाए, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी बता दिया गया है पीडीएम हुकूमत को। एक ऐसी हुकूमत जिसकी टॉलरेंस लेवल का जो इंतहा है वो ये कि शहबाज शरीफ से ईद के दूसरे दिन खुद ही उनके मदऊ करने पर सहाफ़ी आते हैं और उनसे जब सवाल किया जाता है एक सहाफ़ी की जानिब से कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से ज़रा बताएं कि कब हमें आज़ादी मिलेगी कि हम सही सवाल पूछ सकें और आज़ादी के साथ काम कर सकें, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके कंसर्न्स हमारी सरांखों पर हैं। और उसके बाद ऐसे सरांखों पर उन्होंने उस बेचारे के कंसर्न्स रखे कि पीटीवी का वो एनालिस्ट था और उसको पैसे मिलते थे ये काम करने के, तज्जिया निगार के तौर पर जो काम कर रहा था पीटीवी में, उसको पीटीवी की जो एनालिस्ट के जो पैनल बनता है उसमें से निकाल दिया गया, यानी नौकरी से निकाल दिया गया, जिसको मरियम औरंगजेब फरमा रही है कि नहीं नहीं वो तो पीटीवी का एम्प्लॉई था ही नहीं, वो तो हाँ तज्जिया निगार के तौर पर था और कोई नहीं निकाला उसे। लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक उसका नाम उस एनालिस्ट का जो पैनल है उसमें से निकाल दिया गया है। ये इनकी माशाल्लाह हक़ आज़ादी राय दही की का मकाम है इनकी नज़र में, जो इमरान खान दौर में नारे लगाते नहीं थकते थे। जब जब इनकी कोई फेक न्यूज़ पकड़ी जाती थी इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, जो फजूल प्रोपेगेंडा करते थे उस पर जहाँ ये पकड़े जाते थे और इनको कॉल आउट किया जाता था, एक्सपोज किया जाता था, तो ये ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन थीं जो हरासमेंट केसेस लेके पहुंच जाती थीं और क्या क्या कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अपनी प्रोफेशनल फॉलीज और ब्लंडर्स को छुपाने के लिए। अब आते हैं जी खान साहब की आज के खिताब पे। नाजरीन, इमरान खान साहब से भी ज़्यादा इस वक्त पीडीएम की 13 जमातों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जो कि इमरान खान से मुतल्लिका तो है लेकिन उस मसले का नाम इमरान खान नहीं, इंटरेस्टिंगली इनफ। और वो मसला क्या है? जब आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया की कोई सी भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान आपको बहुत से इश्तिहारात देखने को मिलते हैं, बहुत से एड्स आपके सामने चलते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं और आवाम के सामने क्यों चलाई जाती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर? ताकि सर्टन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स और जो उनकी सर्विसेज हैं उनका एक सर्टन ब्रांड इमेज आपकी नज़र में बन जाए, अवाम उनकी हवाले से एक मखसूस खाका खींच ले जहन में। इस मकसद के लिए उन एड्स पर बेशबहा पैसा खर्च किया जाता है। इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला करने की कोशिश की गई पीडीएम की 13 जमातों की जानिब से। पहले 3.5 पौने 4 साल जब वो वजीर आजम थे तो पहले दिन से लेकर उनकी वजारत उज़्मा के आखिरी दिन तक मीडिया की अक्सरियत और सहाफ़ियों की अक्सरियत इमरान खान के खिलाफ टू 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 चू चू का मुरब्बा लगा ही रखा। इन्होंने कभी ये झूठ बोला कि 6 गुना इमरान खान ने अपनी बतौर वज़ीर आज़म तनख्वाह बढ़ा ली, तो कभी ये झूठ बोल दिया कि इमरान खान जो चाइना गए हैं वो सी पैक का जो कंडीशंस हैं उनको रिव्यू करने के लिए गए हैं, जो कि कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि चाइना पहुंचकर जब इमरान खान से सवाल पूछा गया कि आपके अंग्रेज़ी अखबारों की फ्रंट पेज पर हेडलाइन ये लगी है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ फेक न्यूज़, इट्स अ फॉल्स न्यूज़। सिमिलरली अभी रिसेंटली आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने एक गलत बयानी की जो पकड़ी गई कि जी चाइनीज़ तो कहते थे कि सी पैक बहुत अच्छा चल रहा है नून लीग गवर्नमेंट के साथ, तो पीटीआई ना आए।
جس کو چائنیز کے جو حکومتی ریپرزینٹیٹیو ہیں چائنیز کونسل کی جانب سے اس کا ریبٹل دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے. آپ اندازہ کریں. جس وقت عالمی سطح پر آپ کے جھوٹ پکڑے جانے لگیں، جس وقت آپ اتنے انسیکیور ہو جائیں کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کا چہرہ، اس کا نام، اس کا ذکر، سو مچ سو کہ آپ کو تو آئی ایم ایف قرضہ تک نہیں دیتا جب تک اس کا اپروول نہ آ جائے، اس کی گارنٹی نہ آ جائے آئی ایم ایف کو، اور اس کا چہرہ بلر کر کے آپ خبر چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان کے برانڈ امیج سے بہت زیادہ خائف ہو چکے ہیں. آپ ڈرتے ہیں عمران خان کے لارجر دین لائف برانڈ امیج سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے، اور آپ نے سر توڑ کوشش کر لی عمران خان کو سین سے آؤٹ کرنے کی، عمران خان کو پولیٹیکلی مائنس کرنے کی، سیاسی طور پر عمران خان کو ہٹانے کی بہت کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو اتارا جا سکے. 200 کیسز جو آپ نے جعل سازی پر مبنی جھوٹے جعلی بوگس کیسز بنائے، عوام نے آپ کے منہ پر مارے. اور تو اور یہ جو ابھی سلیمان شہباز یعنی جو جہان کا فراڈیا ہے، اس کو آپ ایک ایک کر کے ایگزونریٹ کرتے جائیں کہ جی اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، تو پھر عوام نے کیتا ہوئے گا. پھر عوام سے ہی پوچھ لیں کہ یہ جو اربوں ڈالرز کا یہ جو پاکستان کو ڈز پڑتی رہی ہے آج تک، پاکستان جو اتنا اربوں ڈالرز کا مقروض ہو کر بیٹھ گیا ہے، یہ پھر عوام نے ہی شاید کچھ کیا ہوگا اگر ان سب نے کچھ نہیں کیا. اس وقت ناظرین ایز وی اسپیک عمران خان صاحب نے آج بہت ہی ایک زبردست اپنا جو خطاب کیا، اس میں پہلے تو انہوں نے بتایا کہ کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا. نواز شریف کے بچوں کی انہوں نے مثال دی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں، جبکہ نواز شریف کی اپنی گورنمنٹ تھی جب سے وہ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے، صرف اس ڈر سے کہ ان کو کوئی ایل گاٹن ویلتھ کے حوالے سے سوال نہ کر لے کہ یہ پیسہ اثاثہ جات جو آپ کی آمدن سے کہیں زیادہ ہیں، جو میچ نہیں کرتے آپ کی آمدن سے، یہ کہاں سے بنائے گئے. خان صاحب نے ساتھ اپنی بھی مثال دی کہ ایسے ہی ہے جیسے کل کو میں قاسم سلیمان کے نام پہ سارا پیسہ ٹرانسفر کر دوں اور کہوں کہ اچھا وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ایک پرسپیکٹو دیا رچ ورسز پور کا، کہ اسلام بنا ہی طاقتور اور کمزور کے لیے ایک سے نظام کے لیے تھا، یہ نہیں کہ طاقتور مجرم دندناتے پھریں اور بیچارہ کمزور جو بے بس ہے اور بے گناہ ہے، لاچار ہے، وہ جیل کی چکی پیستا رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ریفرنس دیا انہوں نے کہ ایک یہودی سے آپ کیس ہار گئے باوجود اس کے کہ آپ خلیفہ وقت تھے، اور ایک یہودی جو کہ مائنورٹی میں تھا، چونکہ اس کیس میں ایک عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کیس میں شکست کو تسلیم بھی کیا، اور بڑا گریسفلی اس یہودی کو جب فتح ہوئی اس کیس میں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک عادل خلیفہ ہونے کا ثبوت دیا. سملرلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو بہت زیادہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرم کرتی، چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ان کی بیویاں، چاہے وہ عمران خان کی بیوی ہوں، چاہے وہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں، چاہے یہ آصفہ ہیں، کوئی بھی ہوں، سب کے لیے قانون انصاف ایک سا ہونا چاہیے، سب کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور جواب دہی سے کسی کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. تو اس کے بعد جی انہوں نے 6 طرح کے کیسز بتائے. ناظرین کوئکلی آپ کو بتا دوں، خان صاحب نے ایک تو پہلے بتایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ٹی ٹی کیسز، جو اربوں روپے کے ٹی ٹی کیس تھے شہباز شریف پہ، جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد خیر سے بچوں کو بھی ایک ایک کر کے ایگزونریٹ کر دیا جاتا ہے. وہی بات کہ پھر میں نے آپ نے یہ اربوں ڈالرز لوٹے ہوں گے، انہوں نے اگر کچھ نہیں کیا. انہوں نے خان صاحب نے کہا جی کہ یہ جس طرح سے جنرل باجوہ نیب کو مینوور کر رہے تھے، مینیپولیٹ کر رہے تھے، اور اب تو خواجہ آصف نے بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی 2019 سے بات چیت چل رہی تھی، یعنی ڈیلز کی باتیں چل رہی تھیں. تو جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ زرداری سے باجوہ صاحب نے کیا ڈیل کی یا ان کے ساتھ جو بھی ان کی ڈیل کا معاملہ ہوا. میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احتساب کے معاملے میں اگر جنرل باجوہ ساتھ دیتے اور ان کیسز کو نہ رکواتے، کیسز چلتے رہتے جیسے چل رہے تھے، تو شاید اس ملک میں بہتر احتساب کی مثال قائم ہو جاتی. پھر اس کے بعد جی خان صاحب نے اپنے 6 کیسز بتایا. القادر کا بتایا جو میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں.
کہ وہ جس طرح سے NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس کا اور ملک ریاض کا معاہدہ ہوا، جو ابھی شہزاد اکبر نے بھی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بتایا ہے کہ اس معاہدے کا پاکستانی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ ملک ریاض فیملی کا NCA کے ساتھ برطانیہ میں معاہدہ تھا، جس کے مطابق دو ہی آپشنز تھیں. یا تو آپ منی لانڈرنگ اگر ثابت کرتے ہیں برطانیہ کی عدالت میں تو وہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ وائٹ کالر کرائم کو، تو وہ اربوں روپے پاکستان کے ابھی تک آج تک جتنے بھی کیسز پرسو کرنے کی کوشش کی گئی ان میں چونکہ ضائع ہی ہوئے ہیں، لہٰذا بجائے اس کے کہ مزید اس پہ پیسے ضائع کرتے منی لانڈرنگ ثابت کرنے میں، کیونکہ مجرم نے تو کبھی ماننا نہیں ہوتا اور آپ کو کبھی ثبوت ملتا نہیں ہے وائٹ کالر کرائم کا. البتہ ہاں اگر بہت ہی کوئی تگڑی پروسیکیوشن ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دوسرے کیس میں آپ دیکھیں جو دوسری آپشن تھی حکومت کے پاس کہ اگر وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں اس لیٹر کو، اس اگریمنٹ کو، تو پھر 190 ملین پاؤنڈز فوری طور پر پاکستان آ جائیں گے اور وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع ہو گئے. اب یہ لڑنا اور بحث کرنا کہ جی نہیں وہ ٹریجری میں کیوں نہیں آئے، مطلب آپ سپریم کورٹ کے خزانے کو کیا پاکستان کے سرکاری کھاتے سے کوئی ڈفرینٹ سمجھتے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک اسٹوپڈ سا کیس ہے جو عمران خان پہ الٹا بنا دیا گیا ہے. دوسرا توشہ خانہ کیس، خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو گھڑی لی ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق لی، بلکہ میرے دور سے پہلے تک تو 20% تک آپ صرف قیمت ادا کریں، نہیں کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو آپ نے اگر صرف اس کا 20 روپے ادا کر دیے تو وہ چیز آپ کی ہو گئی، اس کے بعد آپ اسے بیچیں، آپ جو مرضی کریں اس کا. البتہ میں نے آ کے یہ کیا کہ میں نے 50% پہ اس کی پرسنٹیج کو لے گیا کہ اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے اور آپ اگر 50% اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں جو کہ ماضی میں 20% تھی، 50% ادا کر کے آپ کر سکتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا اس کا بڑا ایک سیدھا سا پروسیجر ہے. فارن آفس کے پاس سب سے پہلے توشہ خانہ کا کوئی بھی گفٹ آتا ہے جو کہ اگر کوئی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بھی شخص جو خریدنا چاہتا ہے گورنمنٹ ڈگنیٹری، تو وہ فارن آفس کے بعد جاتا ہے جی کیبنٹ سیکرٹری کے پاس، اور وہ پھر اس کو بھیجتے ہیں FBR میں، اور پھر اس کی باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ اپریزل ہوتی ہے، اس کی قیمت کا جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے، اور جو زیادہ قیمت بتائی جاتی ہے، مطلب 3 اندازے لگائے گئے جس میں سب سے زیادہ جو قیمت بتائی جاتی ہے پھر وہ طے کی جاتی ہے کہ جی یہ لی جائے گی جو بھی شخص خریدنا چاہتا ہے، اور ملٹری سیکرٹری کو انفارم کر دیا جاتا ہے. اور پھر مطلب آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے پورا پروسیجر فالو ہوا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو انڈر ویلیو کیا گیا تو جنہوں نے اپریزل کی ہے، قیمت اس کی ڈیسائیڈ کی تھی، آپ ان سے پوچھیں. میں نے تو نہیں کسی کو بھی کہا کہ آپ اس کی قیمت کم لگائیں زیادہ لگائیں، میں نے تو ایک پروسیس کو فالو کیا ہے، بلکہ میں تو 20% کی بجائے 50% پہ لے گیا ہوں. تو یہ تو میں نے اس کو بہتر کیا ہے اور اس میں کوئی جرم نہیں کیا، میں نے سارے اس کا ڈکلیئر کیا، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے پوری، اس پہ ٹیکس دیا ہے. البتہ نواز شریف، مریم نواز اور زرداری جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ توشہ خانہ سے آپ کوئی بھی گاڑی نہیں لے سکتے، کوئی بھی مہنگی سستی کوئی سی بھی گاڑی آپ نہیں گھر لے کر جا سکتے، کوئی بھی اونے پونے داموں. لیکن یہ ہوا، مریم نواز بھی جو ان کو ملی تھی UAE سے، بقول خان صاحب کے UAE سے گاڑی ملی، اس کا آپ کو یاد ہے منصور کو بھی انہوں نے کہا تھا کون سی گاڑی، کیا کون سی کب، اچھا مجھے نہیں پتا، مجھے آنیسٹلی مجھے نہیں اس کا پتا، میں چیک کر کے بتاؤں گی. یہ وہی جو بات ہو رہی ہے. اور دوسرا خان صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب نے بھی 3 گاڑیاں لیں، نواز شریف بھی جو 9 سال ایک گاڑی استعمال کرتے رہے توشہ خانہ کی، پھر یوسف رضا گیلانی آئے تو اس کے بعد 9 سال بعد انہوں نے، جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا. اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں جی مرڈر کیس میرے پہ بنا دیا ہے بلوچستان میں، جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وکیل صاحب جو خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھے عبدالرزاق شر صاحب، وہ بھی الزام بغیر کسی ثبوت کے عمران خان پہ تھوپ دیا گیا. اور خان صاحب نے کہا کہ جو شہباز شریف کا ایڈوائزر ہے وہ مسٹر ڈینٹونک، تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر کس کی بات کر رہے تھے، ایک داڑھی والے صاحب آتے ہیں اور ان کی غالباً یقیناً عمران خان انہی کی بات کر رہے تھے. اور ظاہر ہے جب آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو اگلے بندے کو غصہ تو آتا ہے. پھر ضلع شاہ انہوں نے کہا کہ میرا ہی ورکر تھا، اسپیشل چائلڈ تھا بیچارہ، اس کو کیسے پولیس نے ٹارچر کیا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی کہ تشدد کر کر کے اس کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اور وہ بھی الٹا مجھ پر لگا دیا سارا اس کا الزام. اور پھر انہوں نے عابد باکسر کا ایک کلپ بھی چلایا جو کہ پولیس کے سینئر آفیسر تھے پنجاب میں، اور جنہوں نے ایک باقاعدہ کنفیشن سٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا پر کہ شہباز شریف کیسے ان سے غیر قانونی طور پر
قتل کروانا چاہتے تھے لوگوں کا، اور کہتے تھے کہ تم کوئی بات نہیں، اس کو وہ اس کھاتے میں ڈال دینا کہ یہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں مجرم، حالانکہ وہ بیچارے بے قصور ہوتے تھے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے انکار کیا تو سبزہ زار میں 5 لوگوں کو قتل کروانا چاہتا تھا، تو پھر کوئی ایس ایس پی ہاں شہباز شریف مروانا چاہتے تھے، اور کیا نام ہے ان کا، ماشاءاللہ اپنی ہی میری ہینڈ رائٹنگ اتنی اللیجبل ہے آئی کانٹ ریڈ اٹ۔ بہرحال there was some other police officer who got this done for شہباز شریف and not عابد باکسر۔ اس کے بعد جی ہاں پھر خان صاحب نے کہا کہ 850 سے زائد یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، یعنی پولیس مقابلے میں اس طرح کی بتا کے کہ پولیس مقابلہ ہے لیکن اصل میں بس لوگوں کو قتل کروانا تھا، اور بعد میں ان کو مجرم کہہ دیا جاتا تھا کہ تو مجرم مارا گیا، لیکن اصل میں بے گناہ لوگوں کو جو ہے مروایا گیا، اور شہباز شریف کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا، اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس بات کی تائید کی، اس کو انڈورس کیا کہ یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا کام ہی سارا یہ ہے، جو جس طرح انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ میں آرمی چیف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، یہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس طرح کی حرکتوں کے، پہلے بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وغیرہ کرواتے آئے ہیں، شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے، اور یہ کہ میرے اوپر انہوں نے غداری سے لے کے دہشت گردی اور کون کون سے مقدمے بنائے ہیں جو کہ بہت ہی شرمناک ہے۔ سو یہ تو ناظرین آج کی سمری ہے جو خان صاحب نے گفتگو کی، اور میں نے آپ کو اصل مسئلہ بتا دیا ہے، اینڈ دیٹس عمران خانز لارجر دین لائف برانڈ امیج، جس سے یہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عمران خان کا ان کو ہے کہ دا مومنٹ دی الیکشن از اناؤنسڈ، ان کو پتہ ہے کہ ان کی ہار جو ہے، ان کی شکست وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔